कि भाई मुरसल रिवायत क्या होती है और शाज़ रिवायत? हाँ जी, मुरसल रिवायत, मुरसल कहते हैं छूटा हुआ वास्ता जिसका हो। मुरसल रिवायत वो होती है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से कोई ताबी बयान कर दे और वो सहाबी का नाम मेंशन ना करे, वो डायरेक्ट कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसने वास्ता छोड़ दिया, तो ये रिवायत ज़ईफ होती है। सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि मुरसल कोई हुज्जत नहीं है। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, उलूम हदीस पर मेरे ज़ईफ़ रवायात क्या होती है उसके ऊपर मेरी गुफ्तगू आ चुकी। यूट्यूब पर मेरे 5 से 6 लेक्चर्स इल्मुर रिजाल और क्या है उलूम हदीस के मुतल्लिक मेरे दर्स मौजूद हैं। आज एक और ज़रूरत पड़ी कि इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए उलूम हदीस के अतबार से। ये जो आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये उलमाए ज़ीत शाम या वो मेरे भाई तुलाब इल्म के लिए है जो उलूम हदीस के बारे में बहस मुबासे करते हैं और उलूम हदीस के बारे में अहले सुन्नत जमात के मौक़िफ़ जानना चाहते हैं और उलूम हदीस में अइम्मा मुहद्दिसीन के असूल क्या हैं। ये लेक्चर्स उनके लिए है। उम्मीद है कि तमाम लोग उलूम हदीस के मुतल्लिक आज हमारी गुफ्तगू मुरसल रवायत के बारे में है। तो मुरसल क्या होती है इसके बारे में आज मुकम्मल गुफ्तगू हम सुनेंगे और मुरसल रवायत अहले सुन्नत के यहाँ हुज्जत है या नहीं है, या बाज़ अइम्मा ने क्या कहा, बाज़ ने क्या कहा। तो एक तहक़ीक़ी गुफ्तगू आज आपके सामने होगी। तमाम भाई जो उलूम हदीस से रिलेटेड चीज़ सीखना चाहते हैं वो ज़रूर हमारे साथ अटैच हो जाए। इंशाल्लाह आगे चल के मज़ीद भी हम जो है उलूम हदीस के हवाले से जो एतराज़ात हैं, जो सवालात हैं, उनके ऊपर इंशाल्लाह हम वीडियोस बनाएंगे और तहक़ीक़ की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से कोई कलाम नहीं करूँगा। कोशिश करूँगा कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताऊँ। रोज़े की हालत में रमज़ान में ज़रा बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज चलते हैं मुरसल रवायत की तरफ। नाज़रीन, मैंने आपके सामने जो है ज़ईफ़ हदीस पर अहले सुन्नत के मौक़िफ़ पर एक पूरा क्लिप अपलोड किया और बताया कि ज़ईफ़ हदीस होती क्या है और ज़ईफ़ हदीस की बेशुमार अक़साम है और फिर जो है उसके मुतालिक अइम्मा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है। आज उसी तरह कल एक ग्रुप के अंदर मेरे भाई ने मुझसे सवाल किया कि मुरसल रवायत जो है क्या वो हुज्जत होती है या नहीं होती, हुज्जियत रवायत मुरसल के ऊपर बात करें। तो बाज़ जगहों पर बाज़ ऐसे लोग पेश करते हैं। तो पहले हम ये जानना होगा कि मुरसल रवायत होती क्या है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक क्लिप के अंदर वो कह रहे थे कि जी तदलीस ये होती है कि जो है मुहद्दिस या रावी अपने उस्ताद का नाम छोड़ करके दादा उस्ताद का नाम ले और उस बंदे का नाम ले जिससे उसकी मुलाकात या सिमा नहीं हुआ, तो ये तदलीस की तारीफ़ है। तो उनके एक क्लिप में मैंने ये सुना था, हालांकि वो ये तारीफ़ गलत बयान कर रहे हैं। यानी एक रावी अपने उस्ताद का नाम छोड़ के दादा उस्ताद का नाम ले और उस दादा उस्ताद का नाम ले जिससे उसकी मुलाकात नहीं हुई, तो ये रिवायत तदलीस होती है। मैंने उसे बताया था कि ये मुरसल ख़फ़ी की तारीफ़ आपने की है, जबकि ये तदलीस की तारीफ़ नहीं है। तो इसी तरह मुदल्लिसीन के ऊपर ही मेरी गुफ्तगू आ चुकी, ज़ईफ़ हदीस के ऊपर भी आ चुकी और मुतलक़न ज़ईफ़ हदीस के मुताबिक अहले सुन्नत का हुक्म क्या है और अहले सुन्नत के उलमा का मौक़िफ़ क्या है। अहले सुन्नत से मुराद बरेलवी या देवबंदी नहीं। हाँ, वो कल मैंने ग्रुप में देवबंदियों के महल में 2 लफ्ज़ कह दिए तो वो लोगों ने मुझे कहा जनाब तू तो देवबंदी हो गया यार। और भाई देवबंदियत और बरेलवियत से निकलो, आप अहले सुन्नत की तरफ चलो। पुराने उलमाए अहले सुन्नत की तरफ देखो कि उन्होंने क्या किया है, क्या कहा है, क्या समझाया है। अच्छा, सबसे पहले मुरसल रवायत के बारे में लुग़त के एतबार से मुरसल कहते किसे हैं, यानी अरसला युरसिलु अरसालन, खुला छोड़ देना। लुग़वी एतबार से मुरसल को कहेंगे यानी खुला छोड़ देना। ये इसमें मफ़ूल जो है किस सीगे में आता है, यानी ये इसमें मफ़ूल का सीगा है, यानी छोड़ देने के माना में लिया जाता है। और इसका इस्तिलाही मफ़हूम यानी सनद के आखिर में इस्तिलाही हदीस में, यानी इस्तिलाही हदीस में मुरसल वो हदीस होती है जिसकी सनद का आखिरी हिस्सा ताबी से ऊपर वाला रावी साकित हो। इसकी सूरत यह है कि ताबी खुद वो नाबालिग हो या बालिग हो, हजूर ने ये कहा, आपके सामने ये हुआ, मुहद्दिसीन यानी इसको मुरसल कहते हैं। अगर किसी को इस पर PDF चाहिए,
پوری تحقیق میرے اپنی ویب سائٹ پر میں نے لکھ کے اپلوڈ کر دی ہے، جو میں آج پیش کروں گا مختصراً. آج یہ مختصراً گفتگو ہوگی. پوری تفصیل میں لنک ڈسکرپشن میں یوٹیوب کے نیچے دے دوں گا. میری ویب سائٹ پر جائیں آپ. پوری تحقیق یہ سکین کے ساتھ میں نے ورڈ بائی ورڈ لکھ کر کے وہ پیش کر دی ہے. کافی محنت کے بعد وہ لکھی. تقریباً ایک کتاب چھپ سکتی ہے PDF کے اوپر کے اندر. میں کتاب کی ترتیب دے رہا ہوں، وہ بھی انشاءاللہ PDF آپ کو مل جائے گا. تو وہ جو ہے میں کوشش کروں گا، اگر مالی اسباب بنے تو میں اس کو شائع بھی کرواؤں گا کتاب کی صورت میں. جی تو جس کا یعنی آخری سند کے آخری حصے سے اوپر والا جو راوی ہے، تابعی سے اوپر والا راوی، وہ ساکت ہو اور ڈائریکٹ حضور سے روایت کرے یعنی تابعی، تو اس کو ہم کہیں گے یہ روایت مرسل ہے. ٹھیک ہے، یعنی تابعی کے اوپر والا راوی معذوف ہو، صحابی وغیرہ کا نام، یعنی تابعی بیان کرتا ہے مجھے صحابی نے بتایا اور صحابی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے. تو تابعی کہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، صحابی کا نام ہی نہ لے کہ کس صحابی سے اس نے سنا ہے، تو یہ روایت مرسل ہوگی. اور محدثین کہتے ہیں کہ راوی صحابی کا نام لیے بغیر اگر حضور سے کوئی روایت کرے تو اسے مرسل کہیں گے. میں نے بہت ساری تعریفیں آپ کو پیش کر دی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہو جائے. اب اس کی 4 بڑی قسمیں ہیں. یہ جو میں نے آپ کو مرسل کی جو ہے نا وہ تعریف پیش کی، یہ تعریف کی ہے جناب نخبۃ الفکر کے اندر امام ابن حجر نے. آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں شرح نخبۃ الفکر آپ کے سامنے پیش بھی کر دوں گا. اس کے علاوہ مرسل کی تعریف بھی یہاں پر آ گئی جناب. اس کی بڑی اقسام جو ہیں، بہت ساری اقسام ہیں، مختلف قسم کی جاتی ہیں. میں ایک اعتبار سے پیش کر دیتا ہوں. یعنی ارسال کتنی قسم کا ہوتا ہے. ویسے مرسل خفی ہوتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ اس طرف نہیں جاتا. میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ ارسال 4 قسم کا ارسال ہوتا ہے. کہ ارسال صحابی یعنی مرسل صحابی کی جو روایت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مراسل صحابہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی صحابی دوسرے صحابی سے روایت کرے اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہو. تو جو صحابی جس صحابی نے سے سنا ہوا ہے اسے، یعنی ایک صحابی کہتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے سنا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. تو ابو سعید خدری جو ہے وہ صحابہ کرام جس صحابی سے روایت کر رہے ہیں ابو ہریرہ سے، ان کا نام نہ لیں، ڈائریکٹ کہہ دیں کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ کیا ہے. تو اس کو روایت مرسل کہیں گے. اور یہ مراسل صحابہ میں آئے گا. اور یہ تمام اس کے آگے بات ہوگی، یہ تمام امت کے ہاں متفق ہے کہ یہ روایت حجت ہوتی ہے. مراسل صحابہ جو ہوتی ہیں وہ حجت ہوتی ہیں اگر وہ خبر شاذ نہ ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی اور روایت صحیح سند کے ساتھ نہ ہو. تو یہ بات یاد رکھیں، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ آگے آ رہی ہے. اپنے وقت کے اوپر جب میں حجیت مراسل حجیت مرسل پر بات کروں گا تو وہ ساری بات آ جائے گی. فی الحال وقت میں آپ کو اس کی بیسک بتا رہا ہوں. دوسری کیٹیگری ہے ارسال تابعی، یعنی مرسل تابعین سے جو ہوتی ہے، مراسیل تابعی جو ہوتی ہیں. یعنی تابعی کیا کرے کہ صحابی کا نام چھوڑ کر کے وہ ڈائریکٹ حضور سے روایت کرے. تو یہ روایت بھی امام شافعی کے علاوہ تمام فقہا کے نزدیک حجت ہوتی ہے. آگے چل کے بحث آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور شوافی بھی آج حجت مانتے ہیں. آگے بات آئے گی وہ. پھر اس کے بعد تابعی صغیر. تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ تابعی صغیر سے کہتے ہیں. یعنی ایک تابعی نے دوسرے تابعی سے روایت کیا اور دوسرا تابعی پھر صحابی کا نام لیتا ہے اور پھر صحابی جو ہے وہ حضور کا نام لیتا ہے. تو ایک پوری یہ سند ہے. تو جو چھوٹا تابعی ہے اس نے بڑے تابعی سے روایت کیا، ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتا ہے، پھر دوسرا تابعی صحابی کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ حضور نے ڈائریکٹ بیان کیا. تو اس کو کہیں گے کہ تابعی صغیر کی مراسلت. ٹھیک ہے. پھر ایک ہوتا ہے تبع تابعی کا ارسال. تو تبع تابعی کا ارسال کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی تبع تابعی حضور سے براہ راست روایت کر دے. اور پھر آج میں حیران ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں حجت تو ہے ہی نہیں، جو ہے روایت مرسل حجت نہیں ہے. پھر وہ روایت مرسل کو حجت بھی نہیں مانتے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بخاری کی جو ہے وہ ساری تعلیقاً روایت صحیح ہے.
بھائی بخاری کی اگر تعلیق معلق روایت صحیح ہو جاتی ہے جس کی سند ہوتی نہیں ہے، ڈائریکٹ قول ہے صحابی کا تابعی کا، تو اگر وہ قول صحیح ہو گیا اس کو آپ نے صحیح مان لیا، تو پھر مرسل روایت تو بطریق اولیٰ صحیح ہو جائے گی. تو انشاءاللہ وہ آگے میں گفتگو بھی کروں گا. اور پھر امام مسلم کا مقدمہ پیش کیا گیا. امام مسلم نے کہا ہے جی روایت حجت نہیں ہوتی مرسل روایت. تو خیر وہ ایک الگ بحث ہے، میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بعض ائمہ نے جو لکھا ہے کہ مرسل روایت حجت نہیں ہے اہل سنت کے ہاں، وہ کس تنازع میں لکھا ہے. تو لہٰذا ہمیں پوری تحقیق، میں اب اتنے عرصے سے اس پہ بات نہیں کی، میں اس پہ سمجھ رہا تھا. سب سے پہلے پیش کروں کہ علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ مرسل روایت جو ہے کو حجت سمجھنے والوں کا تعاقب کیا ہے علامہ ابن حزم نے. تو علامہ ابن حزم کی یہ جو بات ہے اصل میں اس کو پورا اگر پڑھا جائے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی روایت جن میں بعض مرسل روایت ایسی ہیں جو روایتیں شاذ ہوتی ہیں. اچھا روایت شاذ کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک راوی ایسی خبر واحد بیان کرے جس کے مقابلے میں پھر اور بہت ساری روایتیں موجود ہوں جس کو جمہور صحابہ کرام بیان کرتے ہوں. تو جو ایک روایت جس کے مقابلے میں بہت جمہور روایت بیان کی جا رہی ہے تو اس کے مقابلے میں ایک راوی ہے، واحد راوی ہے، اور واحد ہی اسے وہ بیان کرنے والا ہے، اس کے اوپر کوئی اور سماع کی تصریح اور دیگر ائمہ کا قول بھی موجود نہیں ہے، خبر واحد ہے، تو وہ خبر شاذ کہلاتی ہے. اور وہ ایک الگ بحث ہے، تو خبر شاذ پہ الگ سے کلپ لاؤں گا. وہ خبر شاذ جو ہوتی ہے پھر حجت نہیں ہوتی، تو اس کو لا کر کہتے ہیں وہ روایت مرسل جو خبر شاذ ہو، خبر واحد ہو، وہ حجت نہیں ہے. تو یہ آگے چل کے گفتگو آ رہی ہے، اس کو اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ حجت نہیں ہے. لیکن جس پر امت کا اجماع ہو اور خبر واحد جو سکہ تابعین سے ہو، سکہ راویوں سے ہو، اور سکہ جو ہے تبع تابعین سے ہو، وہ خبر واحد، وہ روایت مرسل روایت حجت ہوتی ہے. تمام فقہا کا اس پہ جو ہے وہ اجماع ہے. وہ آگے چل کے میری گفتگو آ رہی ہے. اور امام شافعی کا جو قول پیش کیا جاتا ہے، امام شافعی مطلقاً مرسل روایت کو رد نہیں کرتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں وہ روایت جس پر سماع کی تصریح یا زیادہ اجماع نہ ملے، جو اپنی روایت اکیلی پائی جائے وہ ضعیف ہوگی. تو وہ مرسل روایت ضعیف ہے. وہ سنت کا بھی یہی موقف ہے. اب سنی حضرات جو ہیں اس پہ حنفی حضرات لڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں جی مطلقاً روایت حجت ہوتی ہے مرسل. تو مطلق ہر روایت مرسل حجت نہیں ہوتی. یہ سنیوں کا بھی جو ہے نا ایک وہم ہے اور علمی غلطی ہے. اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے. اور وہ لہذا وہ مرسل روایت جو خبر شاذ ہو یا جس کے راوی سکہ نہ ہو، تو ایسی خبر مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے. اس کے اوپر علامہ محلی، یہ المحلی کتاب دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے. امام مسلم کی مقدمہ دیکھ لیں آپ، مقدمہ دیکھ لیں. وہ میرے صاحب بھی کہہ رہے تھے جی مقدمہ مسلم کے اندر موجود ہے کہ مرسل روایت قابل حجت نہیں ہوتی. بھائی وہ کون سی مرسل کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ارسال غیر سکہ روایت یا جو ہے خبر واحد کے بارے میں، شاذ کے بارے میں حکم ہے. مطلقاً ہر مرسل روایت کے بارے میں نہیں ہے. ورنہ امام مسلم جو ہے اپنی صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں یہ لکھتے ہیں کہ مرسل روایت حجت نہیں، اور آگے چل کے مرسل روایت پیش بھی کرتے ہیں اور ان کے اوپر باب بھی قائم کرتے ہیں. حالانکہ محدثین کا ترجمہ باب جب قائم کرتے ہیں کسی روایت کے اوپر، تو محدثین کا یہ اصول اور پیٹ رول ہے کہ محدث جب کسی حدیث کے اوپر ترجمہ باب قائم کرے تو اس کے اندر محدث اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوتا ہے اور اس سے استدلال کر رہا ہوتا ہے. تو آگے امام مسلم پوری مسلم کے اندر بے شمار مرسل روایت لاتے ہیں، تو وہ ان کا کیا حکم ہوگا پھر؟ تو اس لیے معلق روایت جو پیش کی جائیں گی ان کے اوپر تحقیق کی ضرورت ہے، اور علم فن رجال کو پڑھنا چاہیے. اور یہ کسی مسلکن روایت بات نہیں ہے. علوم حدیث سب کے ہاں ایک جیسے ہیں، کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، غیر مقلد ہو، فلان ہو، الف ہو، بے ہو، تے ہو، جو کوئی بھی ہو، علوم حدیث سب کے ایک ہیں. تو علوم حدیث پر ہر کوئی اپنی ریسرچ کرے گا تو معلوم ہوگا کہ حقیقت میں علم الرجال کے اندر یا علوم فنون الحدیث کے اندر کیا حکم ہے. آپ پڑھیں جو ہے مقدمہ ابن صلاح کو پڑھیں، النکت پڑھیں، ابن حجر کو پڑھیں، نخبۃ الفکر پڑھیں. آپ نخبۃ الفکر وہ کتاب ہے جس میں حدیث کی ہر کیٹیگری کا تفصیل گفتگو کی گئی ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے کی ہے. تو یہ مقدمہ ابن مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ روایت حجت نہیں. کون سی؟ ہر مرسل روایت نہیں، وہ روایت جس کے راوی سکہ نہ ہو اور وہ خبر شاذ ہو، یا
تو ایسی مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، اس پہ تو کوئی اتفاق ہے. اور یہ چیزیں پیش کر کے غیر مقلدین اور کچھ اہل حدیث سنت پر اعتراض کرتے ہیں، اہل سنت پر کرتے ہیں کہ بالکل ہی وہ حجت نہیں ہوتی. اگر حجت نہیں ہوتی تو آج جو تم افطار کرتے ہو، یہ نیت کرتے ہو اللہم انی لقسمت وابک منت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو یہ اللہم انی لقسمت وعلیک، یہ جو دعا ہے، یہ دعا کدھر ہے؟ یہ مرسل روایت ہے. آخر میں اس کے بارے میں تھوڑی بات کر دوں گا. اچھا، تو امام مسلم نے کہہ دیا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح عین الہدایہ جدید کے اندر بھی یہی معتبر حنفیوں کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی وہ دکھایا جاتا ہے جناب ہدایہ کے اندر موجود ہے مرسل حجت نہیں ہے. اور بھائی وہ وہاں پر بھی وہی شاذ کی بات ہو رہی ہے، ورنہ ہدایہ کے اندر باقی مراسل کے اوپر بات کی گئی ہے. اور فتاوی ثنائیہ کے اندر بھی ہے کہ ضعیف روایات جو مراسل ہیں وہ جو ہے کئی ایسی طرق سے بھی ملتی ہیں جو ضعیف ہیں، ان کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہر مرسل جو ہے وہ نہیں ہوتی. علوم الحدیث کے اندر مذہب بخاری لکھا گیا اور وہ بتایا گیا کہ مرسل روایت حجت نہیں، وہ بھی شاذ کے متعلق ہے. یہ دھوکہ دہی ہے. امام اعظم حنیفہ کے نزدیک مرسل روایت حجت نہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. انہوں نے بھی شاذ کے متعلق اور جن کی ثقات، جن کے راوی غیر ثقہ ہوں، ان کے متعلق یہ گفتگو ہے. المانی اور اسار، شرح مانی اور اسار کے اندر موجود ہے. علل ترمذی کے اندر ابن رجب حنبلی کی جو بات ہے کہ روایت شاذ جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، حجت نہیں ہوتی، روایت مرسل حجت نہیں ہوتی، تو وہ بات بھی روایت شاذ اور غیر ثقہ راویوں کے بارے میں ہے. مطلقاً انہوں نے نہیں کہا. آگے چل کے میں جواب دوں گا. فتح المغیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. امام عبدالرحمن سخاوی شافعی کہتے ہیں کہ جو ہے مرسل روایت حجت نہیں ہوتی، تو وہ بھی جو ہے یہ دکھا کر کے سنیوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. وہ بھی اس تنازع میں کہہ رہی ہیں کہ شاذ اور غیر ثقہ راویوں سے جو مرسل روایت ہو وہ حجت نہیں ہوتی. پوری بات یہ پیش کریں. تدریب الروی شرح تقریب النوی، مرسل روایت جو ہے امام سیوطی کہتے ہیں کہ مرسل روایت حجت نہیں. تو یہ جو بات پیش کی جاتی ہے یہ بھی ادھوری بات پیش کی جاتی ہے. حقیقت میں وہ غیر ثقہ راوی اور شاذ روایت جو ہیں وہ حجت نہیں ہوتی. تو التمہید کے اندر فی موطا امام مانی الاسنانید، جناب امام عبداللہ بن بر کی کتاب، انہوں نے حنفی اور مالکی مناظروں میں مراسیل کو حجت نہیں سمجھا جایا کرتا تھا، یہ دلیل پیش کی. تو وہ حنفی اور مالکی مناظروں میں جو مرسل روایت حجت نہیں ہوتی تھی، وہ مرسل روایت وہ ہوتی تھی جو مرسل خفی ہو، یا وہ مرسل ہو جس کی غیر راوی غیر ثقہ ہوں، یا روایت خبر واحد ہو. ہر مرکد امام اعظم حنیفہ اور امام مالک جو ہے وہ مرسل روایت کو حجت سمجھتے تھے. آگے دلائل آ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بھی جامع التحصیل، مرسل حدیث کی حجیت پر اجماع اور جمہوریت کا دعویٰ باطل ہے، یہ بات پیش کی جاتی ہے. یہ اس روایت کے بارے میں جو روایت شاذ ہو اور غیر ثقہ ہو، ورنہ یہی جامع التحصیل فی احکام المراسیل میں پیش کروں گا آپ کے سامنے، پوری بات بتاؤں گا آگے چل کے، تو آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے. آگے چلتے ہیں جناب. امام شافعی کبار تابعین امام شافعی سے پہلے مراسل کو حجت نہیں سمجھتے تھے. النکت علی کتاب ابن صلاح، امام ابن حجر اسقلانی کی نکت ہے، اس کے اندر سے یہ بات پیش کی جاتی ہے اور یہ قول پیش کر کر کے سنیوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ مرسل روایت حجت نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی آج میں آپ کے سامنے چٹا چھٹا کھول دوں گا کہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی خبر واحد اور غیر ثقہ راویوں کے بارے میں ہے، نہ کہ ہر مرسل روایت کے بارے میں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر مذہب کے ہاں مرسل روایت جو صحابہ سے ہو، وہ اس کے صحابہ کرام جیسے مراسل ہوں، مراسل صحابہ جو ہیں وہ بالکل حجت ہیں، بلا دلیل حجت ہے. باقی تابعین پہ جرح ہوتی ہے، تو تابعین کے اوپر جو بات ہوگی وہ غیر ثقہ اور ثقہ کے اوپر ہوگی. وہ چاہے مراسل، وہ مرسل روایت ہو یا صحیح روایت ہو، کسی طرح سے بھی ہو، وہ تابعین کو دیکھ دیا جاتا ہے فیصلہ. تابعین کے اوپر وہ جو ہے روایت کا انحصار ہوتا ہے. آگے چل کی بات ہوگی وہ. تو شرح مانی اثار کے اندر یہ بات ہو چکی. اہل حدیث انہوں نے بات کی کہ جو ہے مراسل کے متعلق، تو یہ بھی جناب جھوٹ ہے. مراسل حجت نہیں. کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، کتاب کا نام خطیب بغدادی کی کتاب ہے یہ. اس کے اندر کتاب الکفایہ فی علم الروایہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ مرسل روایت حجت نہیں ہے. یہ پیش کر کے سنیوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے.
تو یہ بھی میں آج کبھی انشاءاللہ آپریشن کروں گا اور بتاؤں گا آگے چل کے. یہ تمہیدن بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کا جواب انشاءاللہ آ جائیں گے. تو جناب یہ تھا وہ اعتراضات جو کیے جاتے ہیں کہ مرسل روایت حجت نہیں ہے. بہت بڑی خیال سے کام لیا جاتا ہے. آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا کہ مرسل روایت کے بارے میں حکم کیا ہے. حدیث کی تعریف میں نے پیش کی. حدیث کی میں نے 3 بڑی اقسام بھی پیش کی مراسیل حدیث کی. اور اب بات آتی ہے کہ اصطلاحی تعریف پیش کی. تو اصطلاحی تعریف میں نے جو پیش کی اس کا حوالہ بھی سن لیں. معرفت علوم الحدیث علامہ عبدالرحمن ابن حاکم نشاپوری کی. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر انہوں نے اس تعریف کی بیان کی کہ جب راوی جو ہے تابعی صحابی کا نام چھوڑ کر کے ڈائریکٹ صحابہ حضور سے روایت کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس تابعی نے ارسال کیا ہے. ٹھیک ہے. تو عبدالرحمن ابن بر فرماتے ہیں محدثین کرام نے لفظ مراسل کو بالاجماع ایسی حدیث پر بولا ہے جسے کبار تبعین میں سے کبھی نبی سے بیان کرے, کبھی مثال کے طور پر عبداللہ ابن عدی بن ابن خیار یا ابو امامہ یا سہیل ابن حنیف یا عبداللہ ابن عامر بن ربیہ یا ایسا کوئی بھی تابعی جو یہ کہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. یعنی تابعین کی تو ملاقات حضور سے نہیں ہے نا, وہ تابعین ہیں. تو تابعین حضور کا نام لیے, تابعین صحابہ کا نام لیے بغیر ڈائریکٹ حضور سے روایت کریں یقین کے ساتھ. تو اسے کہتے ہیں یہ کیا ہے جو ہے اسے مرسل کہا جاتا ہے. اور اسی طرح اس سے نچلے درجے کا کوئی تابعی مثال کے طور پر سعید بن مسیب, سالم ابن عبداللہ, ابو مسلمہ بن عبد الرحمن, قاسم بن محمد یا ایسا کوئی اور تابعی. ایسی علقمہ ابن قیس, مسروق ابن اجدہ اور حسن بصری, ابن سیرین, عامر شعبی, سعید ابن جبیر اور ان جیسے دیگر تابعین جن کی صحابہ کرام سے ملاقات اور مجلس سے ثابت ہو چکی ہیں, وہ نبی سے کوئی بیان کریں تو یہ حدیث اہل علم کے ہاں مرسل ہے. اور بعض اہل علم کے ہاں مرسل کے حکم میں ان روایات لوگوں کو مرسل روایات کہا جاتا ہے. اور ان میں سے نچلے طبقے کے مثلاً ابن شہاب, قتادہ, ابو حازم, ابو یحییٰ سعید وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تو انہیں بھی کبار تابعین میں مرسل کہا جاتا ہے. التمہید کے اندر امام ابن حاکم نشاپوری بھی بیان کرتے ہیں جنہوں نے بتا دیا کہ کون کون تابعین ہیں جس کیٹیگری کے ہیں. تو ان کیٹیگریز کے اندر جو تابعین آتے ہیں ان کی روایات جو حضور سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں ان کو مرسل کہا جاتا ہے. تو بات سمجھائیے یہ بات یہاں تک, یہ مرسل روایت ہے. تو اب جو ہے مرسل, یہ بات سمجھنے کے بعد تمہید کے اندر التمہید کے اندر علامہ جو ہے دیگر امام قرطبی کے قول بھی یہاں موجود ہیں, آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ مرسل کیا ہوتی ہے, موجود آئے گی. ٹھیک ہے جی. اسی تمہید کے اندر دیگر آپ کو اور طرق سے بھی امام حکیم کا میں نے قول پیش کیا, علامہ اندلسی کا بھی ہے, علامہ قرطبی کا بھی ہے, عبداللہ بن بر کا بھی ہے. تو وہ سارے قول اس میں انشاءاللہ آ جائیں گے. تو علامہ ابن عبد البر کی میں نے آپ کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مرسل کیا ہوتا ہے, انہوں نے تعریف اس کی بیان کر دی ہے. قواعد علوم فی الحدیث مقدمہ علی السنن, یہ علامہ ظفر احمد کی کتاب ہے جناب. ان کا کیا موقف ہے ذریعے پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے تاکہ بات سمجھ آ جائے. تابعین اور مرسل صحابہ کرام کی مراسیل بالاتفاق حجت ہیں, یہ بات یاد رکھیں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بالکل تمام علماء اہل حدیث ہوں غیر مقلد و تمام کے ہاں یہ متفقہ باتیں کر رہا ہوں جی. تو کہتے ہیں کہ بالاتفاق جو ہے وہ حجت ہیں مراسل صحابہ. تابعین کی مراسل میں حناف, مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک حجت ہے. یعنی حنفی, مالکی اور حنبلی بالاتفاق حجت سمجھتے ہیں تابعین کی, جبکہ شافعیوں کے ہاں یہ مراسل متوجہ جو علیہ ہے مختلفی ہے. بعض شوافی کا قول ہے کہ جو حجت ہے, بعض کہتے ہیں قول حجت نہیں ہے. یعنی سارے شوافی بھی اس کی قائل نہیں ہے. اور اب جیسا کہ غیر مقلدین کی میں نے بات کی
وہ بخاری کی دلیل دیتے ہیں، حالانکہ بخاری میں بھی مراسیل ہیں، ٹھیک ہے، تعلیقاً روایت ہیں. اعلیٰ السنن قواعد فی علوم الحدیث یا احال السنن پڑھیں آپ، دونوں کے اندر آپ کو خوبصورت بحث مل جائے گی. احال السنن کے اندر بھی مکمل بحث موجود ہے. اور اس کے علاوہ مرسل حدیث سے احتجاج اور رد میں علماء دین کے مختلف آراؤں کا اقوال. یاد رکھیں بہت سارے علماء کے جو میں نے قول اوپر پیش کیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بعض مرسل کہنا ہے کہ مرسل روایت حجت نہیں ہوتی، تو ان کا رد کرتے ہوئے جناب عبد الرحمن ابن جوزی اپنی کتاب و تحقیق میں، محدث بغدادی اپنی تالیف الجامعہ فی ادب الروی والسامع امام احمد بن حنبل سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنی اس کتاب تالیف الجامعہ کے اندر امام خطیب بغدادی، اور کہتے ہیں کہ مرسل روایت بعض اوقات مکمل سند والی جو روایت ہے اس سے بھی قوی تر ہوتی ہے. صحیح روایت جو صحیح بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، صحیح سند کے ساتھ ہو، بعض اوقات صحیح سند والی روایت کے مقابلے میں مرسل روایت بھی زیادہ تقویت اور قوت والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے اسکرین پیش کر رہا ہوں جناب علامہ خطیب بغدادی کا، آپ وہ پیش کر لیں، دیکھ لیں کہ وہ فرماتے ہیں ورما کانا منقطع القوی الاسناد او الکبر اکبر، کہتے ہیں کہ بعض اوقات اکبر سند والی روایت سے تقویت والی روایت جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ یہ والی روایت ہوتی ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جی مرسل روایت حجت ہے. امام مالک نے، انس بن مالک سے مشہور ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ اور ان کے پیروکار مقلدین سے، دونوں فریقوں کے جمہور ناظرین اور محدثین سے، امام احمد کی ایک روایت ہے جسے حکایت کیا امام نووی نے اور امام قیم نے، ابن کثیر وغیرہ نے. اس بات کی حکایت ہے کہ شرح المذاہب کے اندر امام نووی نے کہا کہ اکثر فقہاء سے جو ہے مرسل روایت حجت ہے، جس میں المغیث کتاب کے اندر میں آپ پیش کر المغیث کے اندر یہ بات موجود ہے. اور آگے مزید امام ابو داؤد کے رسالے میں، امام ابو داؤد اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ مراسیل روایت سے گزشتہ زمانوں میں اکثر علماء دلیل لیا کرتے تھے، مثلا سفیان ثوری، امام مالک، امام اوزاعی وغیرہ. جب شافعی آئے تو انہوں نے اس کلام کیا کہ امام احمد بن وغیرہ کے بعد والوں سے مرسل روایت حجت نہیں مانتے ہم، یعنی امام احمد بن حنبل کے بعد والے راوی جو ہیں ان کی روایت کو وہ حجت نہیں مانتے. باقی کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے بعد والے لوگوں کو حجت نہیں مانتے، اس سے پہلے حجت مانتے ہیں. تو شافعی کو بھی مطلقاً وہ انہوں نے انکار نہیں کیا. یہ جناب الفتح المغیث کے اندر میں نے آپ کے سامنے شافعیوں کا بھی قول یہ پیش کر دیا. پھر اگلی بات کہ مراسیل مطلقاً حجت ہیں، یہ بات منقول ہے امام مالک سے، امام اعظم حنیفہ سے، امام احمد سے، اور جسے روایت کیا امام نووی نے، امام ابن قیم نے، ابن کثیر نے، سب نے اس کو روایت کیا کہ جو ہے امام احمد بن حنیفہ، امام مالک، امام احمد کے نزدیک مراسیل مطلقاً حجت ہیں، وہ تابعین سے ہوں یا صحابہ سے ہوں یا کسی سے بھی ہوں. یہ آپ کے سامنے کتاب پیش کر رہا ہوں، المراسیل ما الاسانید. اصل میں رمضان میں تھوڑا بولنا مشکل ہوتا ہے، سب کا لسانی ہو جاتی ہے، بات بندہ کہہ نہیں پاتا. تو علامہ ابن سلمان ابن اشیست سجستانی نے اپنی کتاب المراسیل کے اندر، امام ابن ابو داؤد سلمان ابن اشیست سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ کہتے ہیں کہ مرسل روایت مطلقاً حجت ہے. ٹھیک ہے، ابو حنیفہ نے بھی اس کو روایت مطلقاً حجت کیا، اور تمام نبی نے بھی حجت کہا، ابن کثیر اور ابن قیم نے بھی. اب ابن قیم اور ابن کثیر کو جو غیر مقلدین حضرات اپنے امام مانتے ہیں تو وہ لوگ اس کو مان لیں، اور بریلوی حنفی جو ہیں جنہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے مکمل جناب ہر امام کی بات ماننے کا، تو ان کو جناب ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مان لیں جناب امام اعظم حنیفہ کہتی ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اور دیگر امام نووی کہتے ہیں کہ مرسل روایت مطلقاً حجت ہوتی ہے. تو میں سب کی جو ہے یہ سب کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ علوم حدیث کے اندر مرسل روایت بالکل حجت ہے. یہ مراسیل آپ پڑھ لیں. پھر حافظ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں وَاحْتَجَاجًا بِمَرَاسِلِ ابو حنیفہ وَأَصْحَابِ الْمَالِكِ وَأَصْحَابُ الْقَضَاء شافعی احمد وَأَصْحَابُنَا
مراسیل روایت میں دلیل پکڑتے ہیں ابو حنیفہ بھی اور ان کے اصحاب، امام مالک بھی اور ان کے اصحاب، اور شافعی، امام احمد اور ان کے اصحاب، جن مراسیل کے اندر امام ابو داؤد نے واضح کہہ دیا کہ شافعی ہوں، مالکی ہوں، ہر قسم کے لوگ مرسل روایت کو حجت سمجھتے ہیں۔ تو مرسل روایت کیا ہوتی ہے؟ حجت ہوتی ہے۔ یہ مراسیل جناب آپ کے سامنے سکرین پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 39۔ پھر حافظ زیبی نے امام اوزاعی کے قول پیش کیے اور مطلق لکھا قلت یرید ان الاوزاعی حدیث ضعیف من کونا ویحتجی بمقاطیع المراسیل واہل الشام، فرمایا مقطوعات اور اہل شام کے مراسیل سے استدلال کرنا جائز ہے، اور اہل شام مراسیل سے استدلال کرتے تھے۔ سیر اللہ نبلا دیکھیے، علامہ زیبی کہتے ہیں جلد نمبر 7 صفحہ 114 پر کہ مرسل روایت اہل شام اور ہمیشہ وہ لوگ جو ہے اسے حجت سمجھتے تھے۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ جی علوم حدیث ہے جناب۔ ایسے اٹھ کر کے روایت دیکھی، اور کوئی بھی مرزا صاحب جیسے مرزا صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا مہربانی فرمائیں محبت سے حق کی بات پیش کریں، ورنہ آپ اولیاء اللہ پہ پھونکتے ہیں، خدا کی قسم آپ ایسے پھنس جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ اور یہ اللہ پر میں نے نہیں دیکھا کوئی شخص جو انبیاء گستاخی کرے یا اللہ کے اولیاء کے ساتھ جنگ کرے۔ اللہ فرماتا ہے جو اولیاء اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور یہ اللہ کے خلاف بات کرتا ہے، میں اللہ ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری مسلم دیکھیے آپ۔ تو میں گزارش کرتا ہوں میرے صاحب، آپ ٹھیک ہے کریں، اپنے مسلک کی جو بھی کرنا ہے آپ کریں، آپ کو کچھ کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن آپ اپنا مسئلہ یا اپنا موقع بیان کرتے ہوئے دوسروں پر انگلیاں اٹھائیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور امام بن حجر، امام علی اجویری، داتا علی اجویری جنہیں داتا کہا جاتا ہے، ان پہ آپ تنقید نہ کریں، کشف المجوب پہ آپ تنقید نہ کریں، آپ جو ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ زبانی پہ تنقید نہ کریں، آپ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ متعلق نہ کریں۔ آپ ایسے اللہ کے عذاب سے ڈریں، آپ بہت بڑے مسئلے میں پھنس جائیں گے۔ اللہ کی پکڑ بہت، ان بطش ربک لشدید، میں رب کے پکڑ بہت شدید ہے میرے بھائی۔ مرزا صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی میں ادب کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن مہربانی فرمائیے یہ فتنے نہ پھیلائیے۔ اپنی جو بات کرنی ہے، آپ غیر مقلدیت کا دفاع کریں، آپ کریں، شوق سے کریں، لیکن اس کی آڑ میں آپ قادیانیوں کو مسلمان نہ کریں اور اس طرح کی گفتگو نہ کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ اچھا، یہ سیر علا نبلا علامہ زیبی کا موقف آ گیا۔ حسن برسی سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں اذا اجمع اربع من الاصحاب علی حدث الارسالہ، کہ جب صحابہ میں 4 لوگ بھی کسی حدیث پر جمع ہو جائیں تو میں اسے مرسل رکھتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، یعنی تابعی جس بات کو یقینی روایت کریں، جس روایت کو مرسلن روایت کرے کوئی تابعی، اور وہ یقینی طور پر روایت کرے، وہ روایت حجت ہے، کیونکہ کوئی تابعی حضور پر ڈائریکٹ جھوٹ باندھ نہیں سکتا، کیونکہ جو تابعی حضور پر ڈائریکٹ جھوٹ باندھے گا وہ اس سے تو صحیح سند کے ساتھ، وہ اگر سند صحیح سے روایت کرے، وہ مرسل روایت نہ بھی کرے، وہ ڈائریکٹ صحابی کا نام لے اور پھر صحابی جو ہے حضور سے روایت کرے، تو ایک سکہ تابعی اگر مرسل روایت کرتا ہے اور وہ صحیح روایت بھی کرتا ہے تو اس کی مرسل روایت ہو، تو مرسل روایت تو حضور پر جھوٹ باندھنا ہے۔ پھر ایک تابعی جس نے کوئی بات سنی نہیں اور ڈائریکٹ کہہ دیا کہ حضور نے یہ عمل کیا، تو اس نے حضور پہ جھوٹ باندھا، نعوذ باللہ۔ اور جو تابعی حضور پہ جھوٹ باندھے، اس کی صحیح سند روایت بھی ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی، وہ تو ہے ہی کذاب۔ جو تابعی جھوٹ باندھے حضور پر وہ کذاب ہے، اور کذاب کی صحیح سند روایت بھی پیش نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ یہ معنی رکھیں گے تو جو تابعین مرسل روایت پیش کرتے ہیں یقین کے ساتھ اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ بات پکی سمجھ یاد رکھی ہے، انہوں نے بہت سارے صحابہ سے یہ بات سن رکھی ہے، اب کسی کا نام نہیں لیا، ڈائریکٹ انہوں نے پیش کر دیا، تو یہ روایت مرسل ہے اور یہ حجت ہے، اور یقیناً حجت ہے۔ یا 2 صورتیں ہیں، یا تابعی کو کہو کہ تابعی کذاب ہے، اس نے حضور پر جھوٹ باندھا ہے، یا پھر یہ مان لو کہ اس نے جو مرسل روایت پیش کی ہے یہ اس نے ضرور کسی صحابی سے سن رکھی ہے، لیکن اس نے روایت مرسلن کر دی ہے۔ اس بات کو سمجھیں، یہ علوم حدیث ہے، کوئی گیم نہیں ہے۔ جی تو حسن بصری کہتے ہیں میں نے
جس حدیث کو میں نے 4 سے زیادہ صحابہ سے سن رکھا ہو، میں اس پہ صحابہ کا نام نہیں لیتا، میں ڈائریکٹ کہتا ہوں حضور نے یہ فرمایا ہے، مرسلن روایت کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے تابعی ہیں حسن بصری، تو تابعی جس حدیث کو کثیر صحابہ سنتے ہیں وہ کسی صحابی کا نام مینشن نہیں کرتے، ڈائریکٹ وہ پیش کر دیتے ہیں، ارسال کر دیتے ہیں حضور کی طرف، درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ارسال حجت ہے. اب یہ آپ خود دیکھیں، میں آپ کے سامنے مراسیل ابو داؤد کی، امام ابو داؤد کی پیش کر رہا ہوں. کتاب کا نام مراسیل مع اسانید. امام ابو داؤد کہتے ہیں جب صحابہ میں امام حسن بصری کا قول ہے، وہ کہتے ہیں جب کوئی 4 صحابہ مجھے ایک حدیث بتا دیں تو میں اس کو ارسالن روایت کرتا ہوں، مرسل روایت کرتا ہوں. مالک الحیات و اصل اراف کا فقہ، اس کے اندر بھی ابو زہرا کئی قول ہے، یہ پیش کر دیا. اور حسن بصری سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں جب میں تم سے کہوں کہ مجھ سے بیان کیا فلاں نے تو وہ حدیث ہے اور کچھ نہیں، اور جب میں یہ کہوں کہ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے تو میں نے اسے کم سے کم 70 یا اس سے زیادہ صحابہ سے سنا ہے. لیں اب کہیں کہ مرسل روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، کہیں اب کہیں جناب روایت مرسل پر لگائیں حکم. آپ مرسل روایت یہ نہیں ہے کوئی جھوٹا راوی مرسل روایت کرے تو اس کے اوپر الگ جرح ہوتی ہے. ایک سکہ تابعی کو کسی مرسل روایت کرتا ہے تو وہ بل جو ہے اجماع وہ حجت ہے. اس کا انکار کرنے والا تو کوئی آج جو ہے بدعتی ہوگا. یہ بدعت کوئی اب ایجاد کرے گا، پہلے یہ بدعت نہیں تھی، یہ بدعت ہے آج کی دور کی. مرسل روایت مطلقاً حجت ہوتی ہے. اگر وہ غیر سکہ سے ہو تو یقیناً جو ہے مرسل روایت جو ہے وہ کیا ہے، وہ حجت ہے. اور امام اب آپ مجھے بتائیں کہ جو مراسل کیا ہوتی ہیں اور مراسل کے اوپر حکم کیا ہے. یہ جناب میں آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں. اس کا PDF آپ کو انشاءاللہ میں بنا کر دے دوں گا. آپ یہ کتاب کی صورت میں آپ کے پاس یہ چیزیں پہنچ جائیں گی. مجھے واٹس ایپ پہ آپ مجھ سے کر لیں، آپ جو ہے رابطہ، میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا پھر جی اگلی بات، ہائے ہائے وَأَقَامَ الْمَرَاسِيلَ فَقَدْ كَانَ يَجْتَهَا بِهَا الْعُلَمَاءُ فِيهَا مدیم مثل سفیان بن ثوری ومالک وانس بن اوزاعی حتی جاء الشافعی وتکلم فیها وتعابه على ذلك احمد بن حنبل وغیرہ رضوان اللہ علیہم. مراسیل روایت سے گزشتہ زمانوں میں علماء احتجاج کیا کرتے تھے. سفیان ثوری، امام شافعی اور ان کے سب کا اس پہ ایک ہی جو ہے وہ قول ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ تو یعنی المراسیل کے اندر امام داؤد جی فرماتے ہیں کہ جو ہے روایت مرسل پر امام شافعی کے ماننے والوں میں سے بعض نے اس پر یہ حجیت مرسل کے اوپر بات کی اور اعتراض پیش کیا، اور بعض احمد بن حنبل کے جانے والوں میں سے لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا. حالانکہ یہ بعض والوں کا مسئلہ ہے، پہلے والے جو تھے وہ مرسل روایت کو حجت سمجھتے تھے. اور یہ چند لوگ طبقہ ہے ایک جس کو آج اس کی فکر نامراد کو آج جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اور اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں اس پہ مزید انشاءاللہ کام کروں گا، علوم حدیث کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آج کل ایک ایسا بندہ آپ دیکھیں جس سے استنجی کا طریقہ پوچھا جائے نا میرے ایک استاذ محترم ہے جناب قبلہ قاری عرفان ستی صاحب، ان سے میں نے کچھ ایسا ان سے بھی استفادہ حاصل کیا. میرے صدر کرام کی لسٹ میں وہ بھی آتے ہیں واقعین کے اندر. تو وہ ان سے میں ایک مسئلے پر بات کر رہا تھا تو وہ مجھے کہتے ہیں رضی صاحب یہ ایک ایسا ایک المیہ ہے امت کے لیے کہ اگر امت کو میں سے کوئی ایسے شخص کو بیماری لگ جائے تو وہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، لیکن وہ علم سیکھنے کے لیے مرزا جیسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، یعنی قرآن انجینئروں کے پاس جا کے سیکھتا ہے انسان. تو یہ لوگوں کا ایسا ایک المیہ بن گیا ہے کہ استنجا کرنے کی جس بندے کو نہ ہو نا علم نہ ہو وہ بندہ بھی جو ہے علوم حدیث کے اوپر یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ راوی مدلس ہے، ان سے روایت کر رہا ہے اور یہ مرسل ہے. دیکھیں جی تابعی نے صحابی کا نام لے لیا، روایت منقطع ہو گئی، یہ کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے جناب. میں نے کہا آج کے محدث یہ جن کو استنجا کرنے کا جو ہے طریقہ نہیں آتا یہ بہت جانتے ہیں یا پہلے والے محدث پہلے جانتے ہیں؟ خدا کا نام ہے یہ جو علوم حدیث جن لوگوں نے بنایا ہے، جنہوں نے مرتب کیا ہے، انہی کی مانو، جو انہوں نے کہہ دیا اسی پہ اتفاق کرو.
خود سے یہ نہ کھڑو اپنے. تو یہ میں نے آپ سے مراسیل کتاب پیش کی علامہ ابو داؤد سلمان بن اشیست سجستانی کی. رمضان کے اندر تھوڑا مشکل ہوتا ہے بولنا. تو انہوں نے جو ہے باب قائم کیا اور کہا کہ تمام کے یہاں یہ حجت ہے جناب. تمام تابعین اکرام بھی اس کی حجیت کے قائل ہیں مرسل روایت کے بارے میں. چنانچہ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں وقال ابن جریر اجمع التابعین باسرہم على قبول مراسیل ولم یاتی عنہم انکارا ولا عن احد من الائمۃ بعضهم الى راس المتعدین. قال ابن عبد البر کان یعنی ابن شافعی الاول مردۃ على روایت المرسلہ، یعنی سب سے تابعین سب کے سب اس امر پر متفق رہے کہ مرسل روایت قابل احتجاج ہے. تابعین سے لے کر کے دوسری صدی کے آخر تک ائمہ میں سے کسی شخص نے مراسیل کا قبول کا انکار نہیں کیا. امام عبدالبر فرماتے ہیں گویا شافعیوں میں سے بعض بزرگوں نے اس کے احتجاج کا انکار کیا اور وہ بھی روایت کچھ شرائط کی بنیاد پر. تدریب الروی شرح تقریب النوی کتاب میں پڑھ رہا ہوں اور امام سیوطی کی. تو یہ جناب آپ دیکھ لیں امام سیوطی کی تدریب الروی، اس کے اندر بھی دو ٹوک اہل سنت کے موقف کو پیش کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں دلائل آپ سامنے. اگلی حوالہ نمبر 11 نوٹ کریں. وہ مذہب مالک ابو حنیفہ و احمد و ابن فقہا انہ یجتع بہ و مذہب شافعی انہ اذا ندعم الى المرسل ما بعدت، کہ کہتے ہیں امام مالک، ابو حنیفہ، احمد اور کثیر، اور یہاں لکھا ہوا ہے کثیر فقہا نے کہا کا مطلب یہی ہے کہ مراسل قابل احتجاج ہے. اور شافعیوں کا مذہب یہی ہے اگر مرسل کے ساتھ کوئی تقویت کی چیز مل جائے تو وہ جو ہے حجت ہوتی ہے. شافعیوں کا موقف یہ ہے، یعنی شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر غیر ثقہ سے کوئی مرسل روایت ملے تابعی سے تو وہ حجت نہیں ہوتی، ہاں اس کے اوپر کوئی تقویت مل جائے تو حجت ہے. تو یہ تو میں کہتا ہوں شافعیوں کا یہ قول بھی آج سنیوں کو لینا چاہیے، آج کے دور میں سنیوں کو لینا چاہیے، اور اس پر غیر مقلدین حق میں ہیں. آج غیر مقلدین نے جو یہ بات اٹھائی ہے نا تو انہوں نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے، حالانکہ غیر مقلدین کو چاہیے یہ کہ انہوں نے یہ بات حق اٹھائی ہے وہ محبت کے ساتھ اس چیز کو پیش کریں کہ ہر مرسل روایت حجت نہیں ہوگی. اگر کوئی غیر ثقہ راوی مرسل روایت کو پیش کرے، اس مرسل روایت کو پیش کیا جائے تو اس کا راوی غیر ثقہ ہو تو اس کو حجت نہیں مانا جائے گا. یہ غیر مقلدین یہ دعویٰ پیش کریں اور یہ حق پر ہے. اس سے اوپر کہیں کہ ہر مرسل روایت حجت نہیں، تو غیر مقلدین کیا ہر کوئی شخص جو یہ بات کہے گا وہ اس کی تردید ہے. یہ نیا ہے اور یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت سیاح ہے اس دور کی. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیں. اور وہ مسند احمد مروی ہے کہ جو دوسری طریق سے مراسیل روایت کیا گیا ہے کہ حضرات صحابہ یا علماء کی مراسیل پر عمل کیا جائے گا. مقدمہ نوی کے اندر شرح مسلم کھوڑی امام نوی کی جلد نمبر 129 مقدمہ نوی. یہ حافظ جناب میں امام نوی کا قول پیش کر دیا آپ کے سامنے. حافظ بلقینی نے فرمایا ان التابعین اجمعوا مراحہم علی قول المراسیل ولم یاتی عنہم انکارا ولا ان احد الائمۃ ببعضهم الى راس امین حکما بعضهم الاجماع علی القبول. مراسیل صحابہ تابعین تمام تابعین متفقہ طور پر مراسیل کو قبول کرتے ہیں، بلکہ تابعین کے بعد بھی دوسری صدی میں ہجری تک ائمہ میں سے کسی کی طرح بھی مراسیل کا انکار نہیں کیا گیا. یہ نا ثابت ہے. تمام صحابہ کا مراسیل روایت کو قبول کیا جانا اجماع ہے. یہ ہے جناب محسین الاصطلاح و تضمنین کتاب ابن صلاح کی. ابن صلاح مقدمہ ابن صلاح کو پڑھیے. مقدمہ ابن صلاح کے اندر یہ بات موجود ہے. اب کوئی یہ کہے کہ مقدمہ جو ہے مرسل روایت حجت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس قول کے اوپر دلائل پیش کرے.
اس کی دلیل ہونی چاہیے. اگر دلیل نہیں تو کل بدعت دلالہ و دلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی. بات سمجھ نہیں آ رہی. پھر مقدمہ ابن صلاح کے بعد اگلا حوالہ نوٹ کریں، حوالہ نمبر 13. شیخ الاسلام ابن تیمیہ. اصل میں اس شخص کی میں قدر کرتا ہوں ابن تیمیہ کی، اس کے ساتھ مجھے کچھ اختلافات ہیں، بلکہ اس شخص نے کچھ تحقیقات، بڑے محقق تھا لیکن اس کی کچھ تحقیقات، اب چونکہ میں فقط اگر بریلویوں کا دفاع کرنے والا ہوتا تو میں اس کو کافر کہتا. جو کل پرسوں مجھے بریلویوں کے ایک، میں خود بریلوی ہوں، مسلکن میں بریلوی ہوں، احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی عقائد کی جو ہے ڈنکی کی چوٹ پر دفاع کرتا ہوں. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ آج کے بریلوی مجھے بریلوی نہیں کہتے، کیونکہ میں خیر چلیں، میرا اپنا سٹائل ہے، کسی کو برا لگے تو برا لگے. مجھے الحمدللہ محبت دیتے ہیں ہر مسلک کے لوگ، اور مجھے یہی محبت میرے لیے سرمایہ ہے. لیکن حق بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا. تو اگر کوئی شخص آج کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ دلیل لائے، ورنہ یہ بدعت ہے بہت بڑی. جی تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس ابن تیمیہ کے ساتھ مجھے بہت اختلافات ہیں. اس کی تحقیقات جو پوری امت کے خلاف جاتی ہیں، لیکن جو اس کی اچھی باتیں ہیں وہ میں کوٹ کرتا ہوں. لیکن اس بندے کو میں نہیں مانتا، یہ صرف ان کے لیے کوٹ کر رہا ہوں جو غیر مقلدین ہیں، ان کے لیے. اہل سنت ان سے بچ کے رہیں، یہ بندہ اہل سنت کے لیے پڑھنے کے قابل نہیں ہے. اچھا، مراسیل سے احتجاج اور عدم احتجاج کے بارے میں مکمل بحث کی ابن تیمیہ نے. کہتے ہیں وما مرسلہ قد تنازع الناس بقبولها وردها واضح القول ان منها مقبول و مردود منها موقوف. ٹھیک ہے، کہتے ہیں بہرحال مراسیل قبول کرنے اور رد کرنے میں لوگوں میں اختلاف ہے. صحیح تر قول یہ ہے کہ مراسیل مقبول ہیں، اور مقبول اور مردود اور موقوف سبھی اقسام ہیں. جو جس کے حال سے یہ معلوم ہوا وہ سکہ سے ارسال کرتا ہو تو وہ قبول ہوگی، اور جو سکہ اور غیر سکہ سے ارسال، جو سکہ غیر سکہ سے ارسال کرے وہ بھی قبول ہوگی، اور جو غیر سکہ سے روایت کرے وہ حجت نہیں ہوگی. بس یہ جو بات ہے یہی اہل سنت کا موقف ہے. ابن تیمیہ نے ایک، یہ بندے نے پترا والی گل کی تھی مطلب ہے کہ اچھی بات کی ہے. حافظ ابن تیمیہ نے یہ جو بات کی ہے، اگر مجھے روزہ نہ ہوتا تو میں پوری بات پڑھتا، کیونکہ رمضان میں بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر میرے گلے میں درد بھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کورونا جیسی مرض سے جو ہے وہ بچائے. تو یعنی راوی اگر سکہ ہو اور وہ سکہ راوی جو ہے روایت کرے، تابعی روایت کرے، یا تبع تابعی ہو، وہ بھی سکہ ہو تبع تابعی، اور وہ سکہ تابعی سے روایت کرے تو یہ روایت حجت ہے. جی تو جناب یہ پوری بحث کر دی منہاج السنہ ابن تیمیہ، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہی طیب خطیب بغدادی نے بھی علل ترمذی کے اندر بھی یہ موجود ہے. اور مشہور نواب صدیق افضل خان بھوپالوی، انہوں نے بھی یہ لکھا. تو ابن تیمیہ کے ساتھ ساتھ علامہ زید کوثری، جو کہ جن کا علم کا ڈنکا پورے مصر کے اندر بجتا ہے، متوفہ 1362 ہجری. آپ نے کہ ولا احتجاج بالمراسل کان سنت متواترہ جرت الیہ الامہ فی قرون الفاضلہ حتی قال ابن جریر مراسیل مطلقاً قبول وبدع الحدث فی راس المتقدمین کما ذکر شافعی. اور قال ابن عبد البر ھذا حجۃ روایت المرسلہ، کہ مرسل روایت کے ساتھ احتجاج کرنا یہ جو ہے صحیح ہے اور متواتر ہے، اور قرون فاضلہ سے امت میں پیروی رہا ہے. ابن جریر نے بھی یہی کہا ہے، اور کوئی نیا ایسے مانے تو بدعت حسنہ مانے. اور ابن جریر نے کہا ہے کہ مطلقاً بدعت کا مرسل کا رد کرنا بدعت ہے، اور جو دوسری صدی کے آخر میں ایجاد ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور مطلقاً بدعت ہے، یہ بدعت سیاح ہے، گمراہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابن بار تمہید میں بیان کر دیا. شرح ترمذی علل کے اندر موجود ہے یہ بات. علامہ خطیب نے اس کو روایت کیا. اور مشہور
غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالوی اور علامہ جزائری لکھتے ہیں وما مراسیل فقط کانا یجتہا بہا علماء فیہا، کہ یہ جو ہے اجتہاد کرنا بالکل زمانوں میں جائز ہے، سفیان ثوری ہوں یا دیگر ہوں۔ شافعیوں نے اس کی حجیت میں کلام کیا ہے اور وہ بھی بدعت ہے اور اس کے اوپر بھی شرائط ہیں۔ امام شافعی نے مراسیل کی بحث میں اپنی کتاب رکھی رسالہ فی اصول الفقہ، وہ رسالہ کتاب جو ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ چنانچہ امام شافعی کا قول مشہور قول ہے کہ قال شافعی ارسال ابن مسیب عند الحسن، کہ ارسال مسیب کی ارسال جو ہے وہ حسن ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسیب کے ارسال حسن درجے کے ہیں، تو اس کا مطلب ہے امام شافعی مطلقاً جو ہے وہ انکار نہیں کرتے روایت کا۔ امام شافعی تو جو ہے مسیب کی ارسال کو حسن کہتے ہیں، جو امام شافعی کی شرائط ہیں کہ جو غیر سے راوی کی مراسیل ہوگی وہ ناقابل قبول ہوں گی، وہ ان سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تو اہل سنت کا موقف ہے، اس کا انکار کون کرتا ہے؟ مطلقاً امام شافعی نے بھی انکار نہیں کیا، انشاءاللہ وہ پیش کر دوں گا میں۔ یہ مراسیل میں نے پیش کی، مراسیل کا صفحہ نمبر 33 ہے۔ پھر امام شافعی کا قول مشہور قول بتایا گیا کہ ان کے نزدیک سعید ابن مسیب مراسیل کے علاوہ جو ہے ان کی حجت ہے مراسیل، ٹھیک ہے، تدریب الروی کے اندر موجود ہے۔ پھر سنن ترمذی کے اندر کتاب العلل باب الحدیث کا جو ہے سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، کتاب العلل باب مرسل حدیث کا حکم موجود ہے جناب، اس کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ حدثنا ابو بکر حدث عن علی ابن عبداللہ قال یحییٰ ابن سعید مرسلات مجاہد احب الى من مرسلت عطائی ابن ابی رباح کثیر کان عطائی احز من کا غل درب۔ علی ابن مدینی سے روایت ہے، یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں میرے نزدیک مجاہد کی مراسیل عطار بن ابی رباح کی مراسیل سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور قابل احتجاج ہیں۔ عطا سب سے روایت کرتے ہیں، اور یہ جناب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث کتب سے پیش کر دیا کہ جناب تابعین کے ہاں بھی تابعین کی روایات مراسیل وہ پسند کی جاتی تھیں۔ قال علی قال یا مرسلات سعید بن جبیر احبل الی مرسلات عطائی۔ علی مدینی کہتے ہیں میرے نزدیک سعید بن جبیر کی مراسل عطا کی مراسل سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ سنن ترمذی کتاب العلل باب مرسل الحدیث کا حکم صفحہ نمبر 494۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر مطلقاً یہ ہر روایت کو آپ لوگوں نے رد کرنا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی میرے بھائی، آپ اگر مطلقاً انکار کریں گی تو، اور خدا کی قسم مطلقاً انکار کسی نے بھی نہیں کیا۔ علی ابن مدینی کہتے ہیں قلت لیحییٰ مرسلات المجاہد احب الی مرسلات الطاؤس۔ مدینی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید قطان سے پوچھا گیا مجاہد کی مراسیل آپ کے نزدیک زیادہ اچھی ہیں یا طاؤس کی، تو کہا کہ قریب قریب ہیں دونوں کی، یہ دونوں کو پسند کرتے ہیں مراسیل کو، انکار نہیں کرتے، مطلقاً انکار نہیں کرتے۔ کل تو اگلا حوالہ نمبر 21، تھوڑا آرام کر لوں یار۔ حوالہ نمبر علی ابن مدینی بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن قطان جو ہے وہ مراسیل کو قبول کرتے تھے۔ سنن ترمذی کھولیے، تحقیق البانی کی کھولیے، باب الکتاب العلل کھولیے، باب المراسیل حدیث کا حکم کھولیے، صفحہ نمبر 794 کھول لیجیے۔ حوالہ نمبر 21 قل تو یا فمرسلات مالک قال ہی احب الیہ ثم قال یحییٰ لیس من فی قوم الاحد اصحا حدثنا من مالک۔ علی بن مدینی کہتے ہیں یحییٰ بن علی قطان سے پوچھا گیا کہ آپ مالک کی مرسلات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہا مجھے زیادہ پسند ہیں۔ پھر یحییٰ بن قطان سے پوچھا گیا کہ
پھر یا بن قطان نے کہا کہ روایت حدیث میں مالک سے زیادہ کسی کی حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. امام مالک وہ وید شخص ہیں جن کی حدیث سب سے صحیح ہو سکتی ہے. تو مجھے آپ بتائیں جس سنن ترمذی ہے جناب حوالہ نمبر 22 سوار بن عبداللہ عنبری کہتے ہیں, سنن ترمذی پیش کر رہا ہوں, میں نے کہا یا قطان کو کہتے سنا. حسن بصری اپنی روایت میں جب قال رسول وسلم کہتے ہیں تو یا ایک یا دو حدیث کے علاوہ مجھے اس کی ساری حدیث کی اصل مل گئی. یعنی انہوں نے اسوار بن عنبری کو کہتے ہوئے یہ سنا ہے کہ جتنی بھی مراسلات حسن بصری ہیں وہ ساری کی ساری صحیح روایات ہیں, سب کی حدیث سند مجھے ملتی ہے سوائے ایک دو کے علاوہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جب راوی جو ہے تابعی ثقہ وہ روایت کرے جو ہے حضور سے ڈائریکٹ, تو وہ ثقہ حجت ہوتی ہے, کیونکہ تابعی کوئی بھی روایت غیر سند کے بغیر جو ہے وہ مرسل روایت پیش ہی نہیں کرتا. تابعی یا تو حضور پہ جھوٹ باندھ سکتا ہی نہیں ہے, جب وہ پیش کرتا ہے یقیناً اسے کسی صحابی سے سنا ہے تبھی وہ پیش کر رہا ہے. یہ میں آپ کے سامنے سکین پیش کروں گا سنن ترمذی تحقیق البانی کی کتاب العلل, اور باب کا نام ہے مرسل حدیث کا حکم. حوالہ نمبر 23 بعض علماء علم نے مرسل کو حجت مانا ہے. سنن ترمذی فقط احتجاج بعض اہل العلم بالمراسل ایضا, کتاب العلل باب, یہی سنن ترمذی آپ کے سامنے میں سکین سینڈ کر دوں گا. اب آپ کے سامنے یہ بات میں نے پیش کی کہ مرسل روایات کا صحیح اور قابل استدلال جو ہے ہونا یہ قرون اولا یا دوسری صدی کے آخر تک تابعین کا مکمل اس پہ احتجاج رہا ہے, اس کا منکر کوئی بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ امام شافعی اور انہوں نے بھی اس کی حجیت پہ کلام کیا, اور وہ بھی انہوں نے جو کیا بہت کمال کا کیا میرے نزدیک. وہ یہ نہ کرتے تو پھر آج ہر مرسل روایت کو حجت مان لیا جاتا. تو ہر جو ہے جس کی راوی ثقہ ہوں تابعین میں سے ہو تو اس کی روایت حجت ہوتی ہے. پھر اگلی بات آپ کے سامنے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ امام ائمہ جو محدثین ہیں وہ بھی جو ہے امام مالک امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ اس کی تصریح کرتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں. اب یہاں پر میں تھوڑی سی اور گفتگو کرنا چاہوں گا. یہ تو تھی گفتگو کے حجیت مرسل روایت کے اوپر. اب اگر میں یہ کہتا ہوں جو لوگ آج کل امام شافعی کی تقلید کر رہے ہیں اور امام شافعی کی تقلید کر کے کہتے ہیں جی ان کے نزدیک حجت نہیں تھی تو ہم حجت نہیں مانتے. ویسے تو تقلید کے اوپر کہتے ہیں تقلید کرنا منع ہے, اور اب جو ہے امام مالک اور پوری امت کے خلاف ایک امام مالک کا قول ہے, اور وہ بھی ساری روایات مرسل کو جو ہے ضعیف نہیں کہتے, وہ حجت مانتے ہیں شرائط کے ساتھ. تو آج جو امام شافعی کی تقلید کرنے والے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اگر تقلید کرنی ہے تو پھر بڑے بڑے ائمہ اور تابعین کی کرو, جن میں سب سے پہلا میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں حضرت, یہ پہلا حوالہ کہ وہ کون لوگ تھے. اگر تقلید کرنی ہی آپ لوگوں نے حجیت پکڑنا ہی ہے کہ مرسل روایت کے بارے میں تابعین کیا کہتے ہیں یا بڑے ائمہ کیا کہتے ہیں, ان میں سے یہ علماء کے قول پیش کرنے لگا ہوں. حضرت عبد الرحمن حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کی مرسل روایت کی حجت ہونے کی تائید. یہ ایک راوی ہیں ابراہیم نخوی, ان کی مرسل روایت کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی تو کیسے ہوئی سنی دیکھیے ذرا. امام یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں, میں اب عربی عبارت نہیں پڑھوں گا چونکہ رمضان ہے اور میں اب آخری سٹیج پہ ہوں, بالکل بات بولا نہیں جا رہا, بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں وہ جب کرتا ہوں تو اکثر ویڈیو بناتا ہوں تو میں ساتھ ساتھ بولتا رہتا ہوں اور کچھ کھاتا پیتا رہتا ہوں تو پھر وہ بن جاتی ہے. رمضان میں نے اس دفعہ نہیں بنا پایا ویڈیوز کیونکہ جو ہے مشکل ہوتا ہے تھوڑا. اچھا حوالہ نوٹ کریں جناب, مراسیل ابو داؤد کتاب کا نام. امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ مراسیل ابراہیم صحیح ہیں سوائے تاجر بحرین اور کہکہ والی حدیث کے.
ابراہیم نحوی کی مراسیل کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ شعبی کی مراسیل سے زیادہ پسند مجھے ابراہیم کی مراسیل ہیں. یہ جناب یحییٰ بن معین کا قول میں نے پیش کر دیا صحیح سند کے ساتھ. کتاب کا نام مراسیل، صفحہ نمبر 11 اور صفحہ نمبر 50 اور نصب الرایا کتاب کا نام، اس کا بھی صفحہ نمبر 52 ہے. نمبر 2 حوالہ نمبر 2 نوٹ کریں، اگر تقلید کرنی ہے تو انہیں عمل کرو. وَأَمَّا مَرْسِيلَ النَّحْوِ قَالَ ابن معین مراسیل ابراہیم احب الى من مراسیل شعبی. ابن معین فرماتے ہیں کہ مراسیل شعبی سے مجھے زیادہ پسند ہے ابراہیم کی مراسیل. جناب کتاب کا نام مراسیل اسنائید ابن داؤد اور التدریب الروی فی شرح النووی اور سیر اللہ نبلا امام زیبی کی. ان 3 کتابوں کے حوالہ نوٹ کریں، میں آپ کو اسکین لگا دوں گا. تینوں ائمہ نے یہی لکھا ہے کہ جو امام ابن معین جو ہے مراسیل کو حجت سمجھتے ہیں. حوالہ نمبر 3 نوٹ کریں. اعمش فرماتے ہیں، امام اعمش وہ بڑے محدث ہیں تابعین میں سے، کہ ابراہیم نحوی نے بتلایا کہ عبداللہ سے میرا ارسال کرنا وہ معنی ہی آدمی سے روایت ذکر کرنے کے زیادہ مضبوط ہے. یہ روایت اسی طرح کی مرسل ہے، یہ اسے متصل سے اعلیٰ ہے جو ایک معنی ہی آدمی سے نقل کی جائے، عبداللہ کی طرف نسبت کی جائے. تدریب الروی شرح تقریب نبی کے اندر اور سیر اللہ نبلا کے اندر دونوں کے اندر ایک قول موجود ہے. امام کہتے ہیں کہ ابراہیم نجوی نے مجھے بتلایا کہ عبداللہ سے میرا یہ ارسال کرنا، یعنی میں جو امام ابراہیم نحوی کی جو مرسل روایت ہوگی، امام کہتے ہیں کہ وہ صحیح سند روایت سے بھی کبھی تر ہوگی. کہاں گھوم رہے ہیں، کدھر کی آپ نے اصول حدیث یہ بنایا ہوا ہے. تو یہ تدریب الروی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا، سیر اللہ نبلا. حوالہ نمبر 4 امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ تم میں سے ابراہیم سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کیا ہے تو وہ متصل نہیں، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ابراہیم جب عبداللہ سے ارسال کرتے ہیں تو وہ روایت ان کے نزدیک تواتر کی صحت تک پہنچتی ہوتی ہے. اعمش نے کہا ہے کہ مجھے روایت کیا سند صحیح کے ساتھ بیان کرو کہ ابراہیم نے فرمایا کہ جب تم میں سے میں کہوں کہ عبداللہ بن مسعود سے میں نے کسی روایت کو لیا ہے تو یہ بات میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جماعت نے مجھ سے بیان کی ہے، اور جب میں کہوں، یعنی ابراہیم کہتے ہیں جب میں یہ کہوں کہ میں عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتا ہوں تو سمجھ لو کہ مجھے ایک پوری جماعت نے یہ روایت کی ہے. اور جب میں یہ کہوں حدثنی فلاں ان عبداللہ کہ فلاں نے مجھے کہا کہ عبداللہ نے فرمایا ہے، تو فقط اس شخص نے بیان کی ہوئی ہے. المانی اور اثار امام طحاوی کے اٹھا کے دیکھ لیں، اور نصب الرایا کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. جی نصب الرایا. تو جناب یہ بھی ہو گیا. ہائے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں نے افطار تک کا اسٹے کر لیا تھا، ویڈیو روک لی تھی، پھر سٹارٹ کر رہا ہوں ویڈیو افطار کے بعد. ناظرین حوالہ نمبر 5 اب نوٹ کیجئے. افطار نمبر 5 ہے جناب کہ وقال احمد بن حنبل مرسلات تو سعید بن مسیب. کہتے ہیں جی سعید احمد بن حنبل نے کہا کہ صحیح ترین مرسلات سعید بن مسیب کی ہیں، اور ابراہیم نحوی کی مرسلات میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سب سے صحیح ترین مرسلات حسن اور سب سے عطار کی ہیں، حسن اور عطار کی ہیں، حسن بصری اور عطار کی، اور اس لیے وہ ہر کسی سے حدیث لے لیتے ہیں. تدریب الروی و شرح تقریب نبی کی. یہ جی نا آپ سامنے پیش کی ہے. آپ پریشان نہیں ہونا، اب میں بول رہا ہوں یہی طریقے سے بولوں گا، ہر عبارت پڑھوں گا کیونکہ اب یہ افطار ہو چکی ہے. اللہ اکبر. جناب یہ ہے جناب ہمارے پاس شرح تقریب نبی. حوالہ نمبر 5 حوالہ نمبر 6 آپ نوٹ کریں جناب. حوالہ نمبر 6 قال ابن عبد البر فی تمہید مرسیل سعید بن مسیب و محمد بن سیرین و ابراہیم نحوی عند الساحہ وقالوا
عبدال ابن بر نے تمہید میں فرماتے ہیں کہ سید ابن مسیب، محمد بن سیرین اور ابراہیم نخوی کی مراسیل ان کے نزدیک صحیح ہیں، اور فرماتے ہیں کہ عطا اور حسن کی مراسیل حجت نہیں ہے ان کے ہاں، حسن بصری اور عطا کی حجت نہیں ہے۔ اور کن کی بات ہو رہی ہے جناب؟ یہ بعض کی بات ہو رہی ہے، اور اس لیے کہ وہ دونوں ہر ایک سے حدیث لیتے تھے۔ یہی حال ابو قلابہ اور ابو عالیہ کا بھی ہے، ٹھیک ہے، بعض کو یہاں پر بعض رکھا، مقدمہ کتاب المراسیل۔ اور آگے چل کہتے ہیں اسی متعلق، کہتے ہیں یہ مذہب الشافعی، ہذا مذہب الشافعی، یعنی شوافی کے ہاں یہ قول ہے۔ اب یہاں پر یہ بات نوٹ کریں کون یہاں پر، کہ یہ شوافی کے ہاں بھی سارے نہیں، بعض کو لیتے تھے اور بعض کی مراسیل کو ترک کرتے تھے، اور وہ بھی مطلقاً نہیں، جو بہت زیادہ لیتے ہوں اور جو سکہ سے روایت میں لیتے ہوں، تو یہ پوری شرائط کے ساتھ وہ میں بتا رہا ہوں کہ شوافی کے اصول جو یہ ہیں کہ وہ مراسیل کو حجت نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی ایک اصول کے ساتھ شرطیہ طور پر۔ ورنہ امام شافعی بعض مراسیل کو، مسند شافعی دیکھیے، مراسیل کو لائے بھی ہیں، ان پہ احتجاج بھی کیا ہے، امام شافعی اپنی کتابوں کے اندر احتجاج کرتے ہیں اور ان کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب مراسیل روایات کے حجت ہونے پر امام شافعی کا جو موقف ہے، تھوڑی اس پہ نظر ڈال لیتا ہوں میں آپ کو، یہ بات آ جو گئی ہے۔ وہ مذہب، یہ حوالہ نمبر 1 نوٹ کریں، امام شافعی کا مذہب مرسل روایات کے بارے میں۔ اب میں تمہیداً جو آلریڈی ساری گفتگو ہو چکی کہ جو ہے پورا میں نے آپ کو وضاحت آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھ دی کہ مرسل روایات حجت ہوتی ہے، تمام فقہا کے ہاں اور تابعین تک اس کا کوئی جو ہے انکار نہیں کرتا تھا۔ یہ آج کے دور کی بدعت ہے اور بدعت سیاح ہے، کل بدعت ضلالہ و ضلالۃ فی النار۔ ایک مذہب ہے جو سب سے پہلے امام شافعی کے ماننے والے امام شافعی نے چند جو ہے شرائط بیان کی کہ ان کے تحت اب مرسل روایت کو جانچا جائے گا، تو انہوں نے سب سے پہلے مرسل روایت کا انکار، اس پہ کلام کیا امام شافعی نے، اور وہ بھی ہر مرسل روایت کو مردود نہیں کیا، بعض کو کیا۔ تو اس کے اوپر امام شافعی کا قول پیش کر دیتا ہوں، کوئی یہ کہے جناب نہیں امام شافعی نے تو بالکل مطلقاً مرسل روایت کا انکار کیا تھا، میں یہ کہتا ہوں امام شافعی نے مطلقاً کسی مرسل روایت کا انکار نہیں کیا، بعض روایات کا کیا، اور وہ بھی کہا کہ جو غیر ثقہ سے ہوں، یہ خبر واحد ہوں، شاذ ہوں، تو وہ ایک پورا اصول بیان کیا امام شافعی نے، کتاب الرسالہ آپ دیکھ لیں امام شافعی کا جی۔ تو مذہب شافعی انہ اذا انضم الی المرسل ما یدعی الاحتجاج بہ، کہتے ہیں مرسل روایت امام شافعی کا موقف کیا ہے سنیے گا۔ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اگر مرسل کے ساتھ کوئی تقویت کی چیز مل جائے تو وہ حجت ہوگا، مثلا یہ کہ وہ مسند ابی مروی ہو، یا دوسری طریق سے مرسل روایت کیا گیا ہو، یا بعض حضرات صحابہ کرام یا اکثر علماء نے اس پر عمل کیا ہو۔ تو یہ پہلا مقدمہ نوی، شرح مسلم کے مقدمہ نوی کے اندر، شرح مسلم صحیح مسلم امام نوی نے صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے مقدمے کے اندر جو ہے یہ بات کی ہے۔ امام شافعی جو ہے ان کی شرائط تھی بہت ساری، یہ ایک شرائط میں نے آپ سے ڈسکس کر دی ہے، یہ آپ کے سامنے مقدمہ نوی میں نے پیش کر دیا جناب، یہ آپ دیکھ لیں۔ اگلی بات آپ یاد رکھیں، نمبر 2، حوالہ نمبر 2، امام شافعی نے مرسل روایت کی بحث اپنی کتاب رسالہ فی اصول الفقہ کے اندر کی، جو اس رسالے پہ میرا پورا اس امام شافعی کی کتاب رسالہ پر ایک مفتی صاحب کا پورا لیکچر میرے یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ ضرور وہ دیکھیں۔ امام شافعی اس رسالے کے اندر کہتے ہیں 123 پر، چنانچہ امام شافعی کا مشہور قول یہ ہے، قال شافعی وارسل ابن مسیب عندنا احسن، کہ مسیب کی مرسلات والی جو روایت ہے وہ حسن درجے کی ہے۔ اگر مطلقاً مرسل کا انکار کرتے ہو، یہ حوالہ نمبر 2، ہرگز یہ نہ کہتے، تو امام شافعی پر یہ الزام ہے کہ وہ جو ہے مرسل روایت کا بالکل انکار کرتے تھے۔ یہ کتاب کا نام ہے مراسیل ما الاسنید امام ابو داؤد الشیس سجستانی کی، تو یہ آپ دیکھ لیں جناب مراسیل۔ حوالہ نمبر 3 کہ ان شافعی انہ لا یجتہول بالمرسل الا مرسل سعید بن مسیب، اور شافعی کا مشہور قول ہے کہ ان کے نزدیک سعید بن مسیب کی مراسیل کے علاوہ اوروں کی جو ہے مراسیل حجت نہیں، تو یعنی سعید بن مسیب کی روایت جو ہے وہ مرسلات وہ ان کی حجت تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب تدریب اور روی کے اندر یہ بات موجود ہے، امام نوی نے کیا،
امام نووی کی شرح تقریب نبی کی آگے سے شرح کرتے ہوئے یہ تدریب الروی امام سیوطی نے اس کو لکھا. ٹھیک ہے. جہاں تک موطا میں درج مرسل روایات اور ان کی صحت کی بات ہے تو امام شافعی خود قول کیا کہتے ہیں دیکھیں ذرا. وقال الشافعی ما فی الارض الکتاب فی علم اکثر و ثوابا من موطا امام مالک. زمین پر علم کے لحاظ سے صحیح ترین کتاب موطا امام مالک ہے. امام شافعی کا قول ہے. تذکرۃ الحفاظ کتاب کا نام. تو امام ذہبی اب تذکرۃ الحفاظ کے امام ذہبی نے کیا کہا کہ امام شافعی کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ اس کائنات زمین کے اندر سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ کون ہے؟ موطا امام مالک ہے. یہ جناب یاد رکھیں آپ. حوالہ نمبر 5 امام علامہ زرقانی ومن مرسل فی موطا ایک پوری بحث کے بعد کہتے ہیں موطا میں کوئی روایت مرسل نہیں مگر اس کی تعین کرنے والے اور معاون حدیث موجود ہیں، لہذا موطا پر صحیح کا اطلاق درست ہے. حافظ عبداللہ ابن بر نے ایک کتاب تصنیف کی جس میں موطا کی طرف تمام مراسیل منقطع اور معدل روایت کی سندیں بیان کی ہیں اور فرمایا کہ موطا میں امام مالک نے جس قدر بلغنی اور ان سے کر کے روایات بیان کی ہیں ان کی سندیں نہیں بیان کی، وہ کل 61 ہیں اور جن میں سوائے 4 کی تمام روایات امام مالک کے علاوہ دوسرے طریق سے سند کے ساتھ ملتی ہیں. یعنی امام مالک کی جتنی مرسل روایات ہیں موطا میں جب ان کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ ساری مرسل روایات صحیح ہیں. ان کو الگ الگ سندیں کہیں مل گئیں. آپ خود دیکھیں کہ پھر یہ حوالہ نمبر 5 تھا امام علامہ زرقانی کی کتاب. نوٹ کیجئے مستفی جلد نمبر 1 صفحہ 7. آگے حوالہ نمبر 6 نوٹ کیجئے جناب. امام نووی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ثم حسن کل صحیح فی الاحتجاج بھی فإن کان دونہ فی قوہ. حسن حدیث دلیل حاصل کرنے میں صحیح کی طرح ہے اگرچہ قوت میں اس سے کم ہوتی ہے. یعنی حجیت میں جیسے صحیح حدیث لی جائے گی اسے حسن حدیث لی جائے گی. ہاں چاہے قوت میں طاقت میں صحیح کا مقام اوپر ہے اور حسن کا نیچے ہے لیکن حجیت میں دونوں ایک جیسی ہیں. ہاں جی یہ جناب ماشاءاللہ امام نووی کا یہ قول. پھر اسی عبارت کے بارے میں امام سیوطی کیا فرماتے ہیں؟ ولا بدأ فی الاحتجاج بحدیث له طریقان لو انفرد کل منها لم یکن حجت کما فی مرسلہ. کہتے ہیں کہ یعنی حدیث حسن بھی حدیث صحیح کی طرح قابل استدلال ہے. اگر کسی حدیث کے 2 طریق ہیں تو اس سے استدلال کرنے میں کوئی کباڑ نہیں، حالانکہ ہر ایک طریق قابل احتجاج نہیں ہوتا. جس طرح مرسل حدیث ضعیف ہے لیکن یہ حدیث اگر کسی دوسرے طریق سے مسنن یا مرسلن مروی ہو تو وہ قابل احتجاج ہو جاتی ہے. تقریب ما تدریب کتاب کا نام، یہ جناب آپ صفحہ 125 میں دیکھ سکتے ہیں تقریب کے اندر. امام سیوطی نے بھی اس کے اوپر کمال کر دیا. پھر حوالہ نمبر 7 نوٹ کیجئے. 7 شافعی فی رسالہ وزاد فی اعتزاد این یفافق قول اصحابی کہ کہتے ہیں امام شافعی نے اعتزاد کے لیے یہ شرط بیان کی ہے کہ وہ کسی صحابی کے قول کے موافق ہو یا اکثر علماء نے اس کی متقضا پر فتویٰ دیا ہو تو وہ بالکل حجت ہوگی. تدریب الروی جناب اعلیٰ شرح تقریب نووی امام سیوطی صفحہ 125 میں لکھتی ہیں. اب ناظرین آپ مجھے بتائیں مدر ذیل والا جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے حوالے دیے ہیں یہ تمام حوالوں کی روشنی میں معلوم ہوا کہ مرسل روایات حجت ہونے کے تو امام شافعی بھی قائل تھے. اور میں نے اس پہ کلام پہلے کیا کہ امام شافعی کا چند ایک شرائط کے ساتھ جو ہے وہ مرسل روایات کو رد کرتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں اور سید ابن مسیب کی ارسال کو وہ حسن درجے کا صحیح کہتے تھے. اور امام شافعی کی جو آگے ماننے والے ہیں ان کی وہ بھی اس کی قبولیت کے قائل تھے. تو لہٰذا جو ہے امام شافعی کی جو شرائط تھیں اس کی شرائط یہی تھی کہ مرسل راوی کا بار تابعین میں سے ہو، جن تابعین کی جو اعلیٰ درجے کے تابعین ان میں سے ہو. نمبر 2 یہ امام شافعی کی شرائط ہیں جو الرسالہ
انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ نقل کی ہے کہ وہ مرسل روایت کس طرح قبول کریں گے. کہیں گے کہ کہتے ہیں کہ تابعین جو ہے وہ کبار تابعین میں سے مرسل راوی ہو جس سے اس نے ارسال کیا اس کا نام لے تو اسے سکہ قرار دیا جائے. تو ناظرین آپ دیکھیں کہ پہلی شرط بیان کی کہ جو مرسل راوی ہے وہ کبار تابعین میں سے ہو. نمبر 2 جس سے وہ ارسال کیا جائے اس کا نام اگر لیا جائے تو وہ سکہ قرار دیا جائے. ٹھیک ہے کہ تابعین اگر ایک تابعین سے روایت کا تابعی سے روایت کرتا ہے اور تابعی پھر آگے صحابی کو چھوڑ کر کے روایت کرتا ہے تو جو 2 تابعی ہوگا وہ جو ہے اگر وہ سامنے آ جائے تو اسے سکہ کہا جائے. ٹھیک ہے اس طرح کہو. اور جب اس کے ساتھ نمبر 3 جب اس کے ساتھ روایت میں دوسرے حفاظ شریک ہو جائیں تو اس سے اختلاف نہ کریں. ہائے 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 اگر مرسل روایت کی ایک اور روایت مرسل مل جائے اسی طرف سے تو پھر جو ہے اس کے ساتھ اختلاف نہ کیا جائے. اور ان 3 شرائط کے ساتھ ذیل کی شرائط میں سے ایک شرط کا ہونا بھی شامل ہے. اب پھر آگے جو ہے شرط نمبر 4 بیان کی کہ یہ جو 3 شرائط میں نے بیان کی ان کے ساتھ ان آگے جو 4 شرائط ہیں ان شرائط میں سے بھی ایک شرائط کا ہونا ضروری ہے. وہ کون سی؟ کہا کہ یہ حدیث سند کے ساتھ کسی دوسرے طریقے سے بھی مروی ہو یا اگر یہ نہیں تو پھر یا یہی روایت کسی دوسرے طریقے سے بطور مرسل مروی ہو اور اس کا ارسال ان لوگوں نے کیا ہو جنہوں نے اس کا علم ایسے لوگوں سے حاصل کیا ہو جن سے پہلے مرسل نے حاصل نہ کیا ہو. یعنی وہی روایت مرسل کوئی اور مرسل مل جائے لیکن جس طرح اس نے مرسل روایت کی ہے اس طرح وہ کوئی اور سند سے طریق سے مرسل ہو. تو یا یہ ہو جائے. نمبر 3 حدیث کسی صحابی کے قول سے مطابقت رکھتی ہو. جب وہ جو مرسل ہے اس کی کچھ نہ کچھ مطابقت کسی صحابی سے قول سے مل جائے تو یا پھر یہ ہو جائے. یعنی یہ جو پہلا ہے یہ جو 3 آخر میں بیان کیے نا ان میں سے کوئی ایک بھی اگر اس روایت مرسل پر دلیل مل جائے تو وہ روایت مرسل سے حسن ہو جاتی ہے. اب آگے دیکھیں. یا اگر یہ 3 جو طریقے یہ نہیں تو پھر یا چوتھا یا اکثر اہل علم اس کے متقاضات کے مطابق فتویٰ دیتے ہوں. یا یعنی جو مرسل روایت ہے اسی کے اہل علم جو علماء ہیں آج کل کے وہ اس کے کو مان لیں کہ اس طرح کی فتوی ہم نے دے رکھی ہیں یہ جائز ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں پھر بھی وہ قابل قبول ہے. اگر یہ شرائط پوری ہو جائے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ مرسل کی تائید اور وہ بالکل اس سے احتجاج کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں آپ کے سامنے یہ جناب اصطلاحات حدیث جو ہے پیش کر دیتا ہوں. جناب یونیورسٹی کی ایک کتاب ہے لاہور سے مطبع ہوئی تاکہ اس چیزیں یہ شرائط جو امام شافعی کی ہیں یہ بھی معلوم ہو جائیں. ناظرین یہ تھی آج گفتگو ایک بھائی کے حکم سے میں نے کی کہ مرسل روایات کی حجیت کے بارے میں کیا حکم ہے اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے بھی اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.